बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 14 नवंबर और दिन है जुमेरात का। 4 ख़बरों पे आज की व्लॉग में आपके साथ बात करूँगा। पहली ख़बर तो ये है कि इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला है वो आ गया है। तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है कल 24 नवंबर की, इस हवाले से इमरान खान साहब ने बड़े पूरे एतमाद तरीके से ये कहा है कि लोग निकलेंगे। कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी कि इमरान खान साहब ने ये जो टाइमिंग चूज़ की है, इस टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कल के व्लॉग में आपके साथ सामने मैंने रखी थी कि ये जो 2-3 चीज़ें इमरान खान साहब के हक़ में जा रही हैं, ये कामयाब करेंगी इमरान खान साहब के इस तहरीक को। इमरान खान साहब ने भी बड़े पूरे एतमाद तरीके से कहा है कि ये तहरीक ना सिर्फ कामयाब होगी बल्कि एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। इसकी वजह क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के इस एहतजाज की हिमायत हासिल है, ये दावा एक बड़ा सामने आया है और ये दावा और किसी नहीं बल्कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से किया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आइनी बेंच था जिसने आज पहली जो अपनी समाअत है वो की है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा कि इस आइनी बेंच के ज़रिए आज क्या तमाशा इंसाफ का लगा सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। व्लॉग में बढ़ते हैं जी। पहले तो इमरान खान साहब की बरियत के हवाले से आपको बताता चलूँ। इमरान खान साहब की बरियत की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया गया था। पहले ये फ़ैसला सुनाया जाना था 12 नवंबर को, लेकिन अचानक से जो जज साहब थे शाहरुख अर्जमंड साहब, वो आई नहीं अदालत में। और फिर ये जो फ़ैसला था जी वो 14 तारीख़ को कर दिया गया और आज 14 तारीख़ है। आज ये फ़ैसला सुनाया गया है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की बरियत की जो दरख्वास्तें हैं इन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। और मुस्तरद क्यों ना किया जाता, अगर इमरान खान साहब को इस केस में बरियत मिल जाती तोशाखाना 2 में, तो इमरान खान साहब के ऊपर फिर कोई ऐसा मुकदमा ना होता जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है और वो जेल में है, तो इमरान खान साहब को बरी करना ही करना पड़ता। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, इमरान खान साहब को बरी कैसे कर सकते थे ये, और कैसे इमरान खान के हक़ में ये जो फ़ैसला था वो आ सकता था। इसलिए मेरे ख्याल से कोई हैरानकुन फ़ैसला नहीं है कि इमरान खान साहब की जो बरियत की दरख्वास्त है ये मुस्तरद हो गई है। वैसे तो जाली मुकदमे इमरान खान साहब पर, ये तोशाखाना 2 तो रेफरेंस दायर ही नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी दायर भी हुआ और फ़ैसले भी आए। और बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जी कि दोबारा फ़ैसला करें। तो ये आज दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब की मुस्तरद कर दी गई है। दूसरी तरफ जी, ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का ये जो जलसा है, जो एहतजाज इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, इसको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। और ये दावा और कोई नहीं बल्कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो कर रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने ये दावा किया बल्कि ये कामरान शाहिद का शो है, उसमें जी उनसे क्वेश्चंस हुए थे और उसमें उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ ये वाला एहतजाज नहीं बल्कि इससे पहले भी जो एहतजाज वगैरह इमरान खान साहब के होते रहे हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जो हिमायत थी वो हासिल रही है। एक तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का बयान देकर इमरान खान साहब की जो तहरीक है इसे डैमेज करने की ये कोशिश है, मैं उसको मुतरादिफ इसको समझता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट की कोई हिमायत हासिल नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान की हिमायत है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ज़ाहिर सी बात है। इमरान खान साहब जो हैं वो लीडर हैं, इमरान खान साहब को लोग फॉलो करते हैं और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। ज़ाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग हैं जो वोटर्स हैं इमरान खान साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही है, ये इमरान खान साहब के इस एहतजाज को डैमेज करने के मुतरादिफ है। और इसकी 2 दलीलें भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनीर फ़ारूक साहब हैं जी, वो ताकतवर हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब पर अब जो सख्तियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी और इमरान खान साहब जो जेल में वो हैं, 1.5 साल तकरीबन 1.25 साल उनको हो गया है कैद में, लेकिन उनकी जो असल जेल है वो अभी शुरू हुई है। और इमरान खान साहब की जो बहन है, उन्होंने जब इमरान खान साहब से काफ़ी ढाई हफ्ते तकरीबन मुलाकात नहीं हुई थी, पाबंदी लगी थी, उसके बाद जब इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की तो बाहर आकर उन्होंने ये बताया था कि इमरान खान साहब के ऊपर जहनी टॉर्चर जो है वो हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है फ़िज़िकल टॉर्चर तो नहीं कर सकते, लेकिन जहनी टॉर्चर क्या होता है कि आप एक छोटे से सेल में ही कैद रखें, किसी से मुलाकात ना करने दें, ये क्या है? ये जहनी टॉर्चर है। आप लाइट जो है वो ले जाएँ, अंधेरे में इमरान खान साहब रहें, ये क्या है? ये जहनी टॉर्चर है। इमरान खान साहब को अब
ایکسرسائز نہ کرنے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی ٹارچر ہے. عمران خان صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن نہ کا سورس نہ ہو, کوئی ان کو اخبار نہ دی جائے پڑھنے کے لیے, یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی ٹارچر ہے. تو اس چیز کا اندیہ دے دیا گیا ہے منیب فاروق صاحب کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کی اصل جیل جو ہے وہ آج سے شروع ہوئی ہے, اور آج سے عمران خان صاحب کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ بڑھیں گی اب سے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک طرف تو منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ اس مطالبے کو ذرا ملا کر دیکھیں کہ کیسے یہ جو احتجاج ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے. نہیں ہے, بلکہ روکنے کی بھرپور کوشش, میسیجز پہنچائے جا رہے ہیں. یہ ایک قسم کا میسیج ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی, ہمیں ڈیل نہ دی, تو آپ کے اوپر جو سختیاں ہیں وہ پھر بڑھیں گی. لیکن عمران خان صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے. کوئی ایک ہوتا ہے نا, کنفیوژن ہوتی ہے کسی بیان کے اندر. عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے, نہ احتجاج کے حوالے سے اور نہ اپنے قید کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میری ڈیڈ باڈی جائے گی اڈیالہ جیل سے, لیکن کسی صورت ان کو ڈیل نہیں دوں گا میں, اور ڈیل کے ذریعے باہر نہیں آؤں گا. اور احتجاج کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے اس میں جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم یہ احتجاج ختم نہیں کریں گے, اور ڈی چوک جا کر دھرنا دیں گے. اب بے شک علی امین گنڈا پور ڈی چوک پہنچ کر غائب ہو جاتے ہیں تو ہوتے رہیں, پی ٹی آئی لیڈرشپ ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اصل میں تو کارکنان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے واضح انسٹرکشن دے دی ہیں کہ واپس نہیں جانا مطالبات کی منظوری تک. مطالبات کے ہیں 3: مینڈیٹ کی واپسی, کارکنوں بے گناہ سیاسی کارکنوں کی رہائی, 26ویں آئینی ترمیم کو فارغ کرنا. یہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے مطالبات ہیں, اور ان کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ جو حکومت ہے یہ فارغ ہو. جعلی مینڈیٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اور اصل مینڈیٹ جس کے پاس ہے اس کو ملنا چاہیے. تو یہ کبھی بھی جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے, اور عمران خان صاحب نے یہ فائنل کال ہے جو کہ دی ہے. اب فائنل کال دینے کے بعد عمران خان صاحب نے ایک تو میسیج, اپنا ایک بڑا جذباتی سا جو میسیج ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا, اور اس میسیج سے بھی یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کال ہے یہ فائنل ہے. پھر ایک اور بات عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ یہ جو احتجاج میں کرنے جا رہا ہوں, اس احتجاج میں بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے, بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے نا, انہوں نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں نا ابھی تک, خاص طور پر وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نکل گئے تھے 12 اضلاع پھلانگ کر, تو وہ کے پی پہنچ گئے تھے, تو اس سے تھوڑے بددل ہوئے تھے کارکنان کہ ہم ادھر اکیلے ہیں اور ہمیں بس پکڑا جا رہا ہے, اور لیڈرشپ کہاں ہے وہ بالکل غائب ہے. تو یہ کوششیں بھی کی گئیں. لیکن عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے, عمران خان صاحب نے بڑے اعتماد سے یہ کہا ہے کہ اس احتجاج کے اندر بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, 4-5 لاکھ لوگ نکل آئے نا اگر باہر, یہ مارک مائی ورڈز, تو واقعی جو تبدیلی ہے وہ آئے گی اور مطالبات بھی منظور ہوں گے. عمران خان صاحب نے اتنے پورے اعتماد طریقے سے یہ بات جو ہے وہ کیوں کہی ہے؟ کچھ چیزیں تو میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کی تھیں. ایک تو جی یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جو ہے وہ سختیاں ہم سخت ایکشن جو ہے وہ لیں گے, اور یہ کفن باندھ کر آ رہے ہیں تو ہماری طرف سے بھی فل زور لگایا جائے گا, اور ہم ان کو احتجاج یا دھرنا نہیں کرنے دیں گے, ان کو روکیں گے گھروں تک ہی. عمران خان صاحب پورے اعتماد ہے, اور عمران خان صاحب نے جب بھی کوئی پریڈکشن کی ہے وہ پریڈکشن عمران خان صاحب کی صحیح ثابت ہوئی ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنے سے لے کر ابھی تک, اپوزیشن کے حوالے سے بھی, اپنے حوالے سے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی, جو بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ بالآخر جو ہے وہ چیزیں ہوئی ہیں جو پریڈکشنز عمران خان صاحب نے کی ہیں. تو یہ بھی ایک پریڈکشن ہے عمران خان صاحب کی, جو کچھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک تو ظاہر سی بات ہے بائیڈن پالیسیز اب نہیں رہیں, تو اگر کچھ اس طرح کا ظلم کیا جائے گا, فسطائیت کی جائے گی, تو ریئیکشن ضرور آئے گا, اور اس دباؤ کو انٹرنیشنل جو ایک دباؤ آئے گا, اس دباؤ کا ان کے پاس کوئی پھر جواب نہیں ہوگا. یس سر کہنے کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے انسانی حقوق کے کچھ جو وفود ہیں, حامد میر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے, کچھ پاکستان پہنچ چکے ہیں, مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور کچھ ابھی جو ہے وہ آئیں گے. IMF اس وقت پاکستان میں موجود ہے. تو عمران خان صاحب کی جو ٹائمنگ ہے یہ بہت ہی زبردست ٹائمنگ ہے. اور پھر 24 کے بعد تقریباً 1.5 مہینہ رہ جائے گا, ٹرمپ نے حلف بھی لینا ہے, اور ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی اپنے جو کچھ اناؤنسمنٹس کی ہیں, جو اس نے نامینیشنز کی ہیں, ان سے ایک پالیسی تو واضح کر دی گئی ہے ٹرمپ کی جانب سے کہ اینٹی امریکن جو بیانیہ ہے ایک تو اس کو ختم کیا جائے گا, اور وہ پاکستان میں صرف عمران خان ہی ختم کر سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پر ڈکٹیٹرز ان کو پسند نہیں ہیں. یہ دو جو ان کی کچھ اناؤنسمنٹس ہیں, ان سے یہ دو پالیسیز تو ان کی واضح ہوتی ہیں. تو ایک تو کچھ میری نظر میں یہ بھی ریزنز ہیں, اور پھر چونکہ عوام بھی عمران خان صاحب کی فائنل کال کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں فائنل کال دی جائے, کیونکہ
اس وقت ہر طبقہ، کوئی بھی طبقہ ہو، وہ مہنگائی سے اور اس حکومت سے تنگ ہے. یہ نہیں کہ صرف وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ اس حکومت کے بھی وہ خلاف ہیں. اور یہ جو چونکہ یہ حکومت پرفارم بھی نہیں کر پا رہی نا، آپ کسی ایک سٹیج پر بھی پرفارم نہیں کر پا رہے. پہلے اگر ڈکٹیٹرز تھے جو ماضی میں رہے ہیں، تو اس وقت ڈالرز آ رہے تھے، تو جو ہے وہ اکانومی کا جو پہیہ تھا وہ بھی چلا تھا. اس وقت وہ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ بھی کچھ ریزنز ہیں عمران خان صاحب کی اس احتجاج کی کامیابی کی. تو بہرحال عمران خان صاحب پر اعتماد ہیں. دیکھیں اگر 4-5 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں، پھر تو عمران خان صاحب کی جو احتجاج ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے جی کچھ جو ماحول بنایا جا رہا ہے 24 تاریخ سے پہلے کارکنان کو ڈرانے کے لیے، وہ یہ ہے جی کہ کچھ گرفتاریاں ہوں گی. جو ایک پلان بنایا گیا عمران خان سے، دوسری طرف کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے جو پلان بنایا گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ گرفتاریاں کی جائیں، خاص طور پر لیڈرشپ کو پکڑا جائے گا. اور ایک اس کا اشارہ دیا بھی گیا ہے، جب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئی تھی نا لیڈرشپ، تو 3 اپوزیشن لیڈرز تھے، ان کو ایویں اٹھا کے لے گئے تھے. ایک تو گرفتاریاں ہوں گی، پھر دوسرا کارکنان کو بھی پکڑا جائے گا، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ ایک خوف کا ماحول بھی بنایا جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب کا رابطہ منقطع کر دیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ملٹری ٹرائل بھی عمران خان صاحب کا شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں جاوید صاحب، میں پورا نام ان کا بھول رہا ہوں، ان کی جانب سے جو دعویٰ ہے وہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 تاریخ سے پہلے عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل بھی شروع ہو سکتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو جائے گا. لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ اپنا احتجاج کی جو کال دی ہے وہ اتنی کلیئر ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا رابطہ منقطع ہو یا نہ ہو، عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے تب تک آپ نے جانا نہیں ہے. تو اب کسی کی کوئی اور بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ہو ساتھ یا نہ ہو، کیونکہ کارکنان اس وقت صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ یہاں تک جو معاملات ہیں وہ ذرائع بتاتے ہیں پلاننگ ہے. اور منقطع اگر عمران خان صاحب کا رابطہ ہو گیا تو وہی پہلے والی تھنکنگ ہے کہ جس طرح 4 اکتوبر کو ہوا، خان صاحب کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، اور کوئی ہدایات دینے والا نہیں تھا کہ اب کرنا کیا ہے، اور لیڈرشپ جو تھی وہ اپنے ہی کسی سوچ کے اندر تھی. گنڈا پور صاحب جو ہے وہ 12 اضلاع پھلانگ کر کے واپس چلے گئے تھے. تو اس وجہ سے اس سے تھوڑے کارکنان بدل بھی ہوئے تھے، لیکن اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. آخر میں جی آپ کو بتاتا چلوں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج جو آئینی بینچ تھا 6 رکنی جو بنایا گیا ہے، اس نے پہلی اپنی جو سماعت ہیں وہ کی ہیں. اور کچھ 2-3 کیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پریورٹیز کیا تھیں اور یہ جو آئینی بینچ تھا اس کا مقصد کیا تھا. اچھا، آئینی بینچ نے مقدمہ کیا لگایا؟ ایک مقدمہ جی انہوں نے لگایا کہ ارکان اسمبلی کی غیر ملکی شہریت کی حامل خواتین سے شادی پر پابندی لگائی جائے، اراکین اسمبلی یا جو سرکاری افسران وغیرہ ہیں. مطلب یہ آپ دیکھیں. اچھا ایک اور بھی بات بتاؤں کہ یہ جو 6 رکنی یعنی بینچ بیٹھا ہے نا، اس نے عام نوعیت کے مقدمات کی جو کاس لسٹ تھی اسے ڈی لسٹ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ آئینی کیسز جو تھے وہ سنے. تو یہ جو ایک دھول جھونکی جا رہی تھی نا کہ یہ آئینی بینچ جب کیسز کی سماعت کرے گا تو اس سے جو پینڈنسی ہے وہ کم ہوگی. تو پینڈنسی کیا کم ہوگی؟ آپ نے تو عام نوعیت کے مقدمے، جو پبلک کے مقدمے، ان کو چھوڑ کے آپ مقدمے کون سے سن رہے ہیں کہ غیر ملکی شہریت کی حامل خواتین سے جو ہے وہ شادی کے اوپر پابندی عائد کی جائے. یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں سنی جا رہی ہیں. مطلب ہے کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ یار اس قسم کی بھی درخواستوں کو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے عدالتوں کے ساتھ خاص طور پر. اور جمال خان مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ اس قسم کی درخواستیں ہمارے پاس آتی ہیں اس لیے پینڈنسی 60,000 ہو گئی ہے. تو اس قسم کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، اسی ٹائم ان کو فارغ کر دیا جانا چاہیے. اس قسم کی درخواستوں کی وجہ سے نہیں پینڈنسی ریٹ بڑھ رہا. یہ آئینی بینچ بٹھا کر جو عام نوعیت کے لوگوں کے کیسز ہیں ان کو نہیں سنا جا رہا، کاز اس کو ڈی لسٹ کیا جا رہا، اس کی وجہ سے جو پینڈنسی ہے وہ بڑھ رہی ہے. پھر اسی طرح سے جی قاضی فائز عیسیٰ جب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے تو ان کے اگینسٹ ایک درخواست تھی، اس معاملے کے اوپر ایک درخواست تھی، وہ آج آئینی بینچ نے سنی ہے. سابق صدر عارف علوی کی تقرری کے اگینسٹ ایک درخواست تھی، وہ سنی ہے. نہیں کہ اس قسم کا مذاق ہو رہا ہے. ان درخواستوں کا کیا کام ہے؟ ابھی یہ تو غیر مؤثر ہو چکی ہوئی ہیں. یہ درخواستیں آج سنی جا رہی ہیں، سنی گئی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 6 رکنی ایک آئینی بینچ جو ہے وہ بنایا گیا. پھر اسی طرح سے جی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کہتی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو پیچھے ہے وہ اب آپ چھوڑ دیں. جو قاضی صاحب کی وہ درخواست تھی بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے،
تو یہ آج سپریم کورٹ میں ہوا ایک جو اس کو تماشائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے لیے لوگ دربدر ہو رہے ہیں، ان کے کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا جا رہا ہے اور دھول یہ جھونکی جا رہی ہے جی کہ ہم تو کیسز کی پینڈنسی کو کم کر رہے ہیں، اور یہ مذاق جو ہے وہ قسم کے جو کیسز ہیں وہ سنے جا رہے ہیں اور ان کو نمٹایا جا رہا ہے، اور یہ کیا جا رہا ہے آئینی بینچ کی جانب سے. تو یہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہا ہے. آخر میں جی نواز شریف جو ہیں وہ واقعی میرے خیال سے عبرت کا نشان بنتے جا رہے ہیں. لندن میں وہ موجود ہیں اور ان کے جو اپارٹمنٹس ہیں جن کی وہ منی ٹریل نہیں دے پائے، وہاں پر پھر سے انہی اوورسیز پاکستانیوں نے احتجاج کیا ہے، جن کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا جی کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے ہیں، ان کا یہ کر دیا ہے، ان کے اہل خانہ کو تنگ کر رہے ہیں، تو اب یہ ڈر گئے اب احتجاج نہیں ہوگا. وہی لوگ پہنچے ہیں اور یہاں تک بھی کہا گیا جی کہ لندن میں بھی ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہم کریں گے. وہی آج پہنچے ہیں اور انہوں نے پھر سے جو احتجاج ہے وہ کیا اور خوف کے جو بت ہیں وہ توڑے ہیں، اور بڑے پریشان ہیں نواز شریف اور شریف خاندان جو ہے. ایون کہ لندن میں بھی ان کو سکون نہیں، لندن میں تو کیا پوری دنیا میں وہ کہیں پر چلے جائیں ان کو سکون اب نہیں ملنے والا. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.